बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्टें हैं कि बाज़ अरब मुल्क इमरान ख़ान की रिहाई के लिए सरगर्म हो गए हैं, लेकिन इमरान ख़ान डट गया है और वो नहीं मान रहा। ये क्या किस्सा है? और आज के प्रोग्राम में मैं अपनी इस राय का इजहार भी करूँगा। कुछ तो ख़बरें हैं, लेकिन ख़बरों से हटकर मैं बात करूँगा कि इमरान ख़ान के लिए बलाएँ और मुसीबतें टलने वाली नहीं हैं, कम होने वाली नहीं हैं, बल्कि इनमें इजाफ़ा होगा। तो इसमें मेरी एक राय है और उसके साथ आपका इत्तेफाक ज़रूरी नहीं, लेकिन आप इस पर गौर कर सकते हैं। और बीच में एक मौजू हम ये रखेंगे कि यूरोप में अनहोनी हो गई है और यूरोप अब एक ब्लॉक की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा ब्लॉक जो अमेरिका से इंडिपेंडेंट होगा। ये ब्लॉक अमेरिका का मुकाबला तो नहीं कर सकता, अमेरिका की ताकत बहुत ज़्यादा है, लेकिन कम से कम ये अपने आप पैरों पर खड़ा होकर यूक्रेन का साथ देने का फ़ैसला कर रहा है। और आपने ये ख़बर शायद सुन ली होगी कि बरतानिया और फ्रांस, कम से कम इन दो मुल्कों ने अपनी फ़ौजें यूक्रेन में रूस के मुकाबले के लिए भेजने पर इत्तेफाक किया है और उम्मीद है कि जर्मनी भी इसमें शामिल हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी अनहोनी है। आज से कुछ अर्सा पहले तक कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि अमेरिका और यूरोप के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे और दुनिया पहले तो बाईपोलर थी, फिर यूनिपोलर हो गई, अब ये ट्रिपोलर होने वाली है। ये एक नया फिनोमेना है जो हम देख रहे हैं, लेकिन तारीख़ में इसी तरह के हैरत अंगेज़ वाक़यात और मज़र हमने पहले भी पढ़े हैं, देखे सुने हैं। तो इस लिहाज से ये एक गैर मुतवक्को तब्दीली है, लेकिन अननेचुरल नहीं है, इसके भी असबाब हैं। तो नाज़रीन, सरफ़हरिस्त PTI की तरफ से ये एक ख़बर फैलाई गई है कि उसके कुछ रहनुमाओं ने अरब मुल्कों के हुक्मरानों से मुलाकातें की हैं, या अरब मुल्कों के हुक्मरान तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं और उनको कन्विंस किया है कि वो इमरान ख़ान की रिहाई के लिए हरकत में आएँ। तो वो हरकत में आने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ज़मानतें मांगी हैं। और ज़मानतें ये है कि आप इमरान ख़ान बरसरे इक़्तिदार आकर, मतलब ये है कि इमरान का बरसरे इक़्तिदार आना यकीनी अमर है, लेकिन वो बरसरे इक़्तिदार आने के बाद आसिम मुनीर आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, मौजूदा चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और ये आप ज़मानतें हमको दे दें तो हम इमरान ख़ान को रिहा करवा देंगे। तो लेकिन PTI ने ये ज़मानतें देने से इनकार किया और कहा है कि इमरान ख़ान इन शर्तों पर राज़ी नहीं होगा। इमरान ख़ान कोई ज़मानत, कोई गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। इस खबर को डिग किया गया तो पता चला कि PTI के किसी लीडर ने, किसी वफद ने, किसी हुक्मरान, अरब हुक्मरान के करीब तरीन हुक्मरान, यानी जिसको आप कह सकें कि वो हुक्मरान है, कोई वज़ीर है, कोई डिप्टी वज़ीर है, मुलाकातें नहीं की हैं। कुछ अरब शहरियों से इन्होंने मुलाकातें की हैं और वो मुलाकातें कोई भी शख्स किसी भी वक्त जाकर कर सकता है। तो ये सारा एक यानी अफसाना जो घड़ा गया है, वो इसमें यानी कोई बहस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सवाल ज़रूर उठता है कि ये आखिर ये एक नया चूरन क्यों बेचा जा रहा है, ये एक नई फुलझड़ी क्यों छोड़ी गई है। तो इस सिलसिले में जो बताया जा रहा है वो ये है कि PTI की क़यादत ने, या इमरान ख़ान ने, या इनके सोशल मीडिया ने एक कैंपेन चलाई थी अपने अवाम को, अपने हामियों को, अपने वोटरों को मुतमईन रखने के लिए कि बस अब कुछ दिनों की बात है, अरब ममालिक इमरान ख़ान की रिहाई के लिए किरदार अदा करेंगे, ट्रंप किरदार अदा करेगा और इमरान ख़ान ईद के बाद रिहा हो जाएगा। ये बात की डेट है। इससे पहले तो ये नवंबर दिसंबर में भी रिहाई की बातें इन्होंने की थी कि नवंबर आखिरी महीना है, नवंबर के बाद नवंबर की आखिरी तारीखों में इमरान ख़ान रिहा हो जाएगा। तो अब ये जो ट्रक की बत्ती है ये हो गई है बहुत लंबी। तो अपने हामियों को, अपने वोटरों को मुतमईन करने के लिए कि ये अब टूटा ख़त्म किया जाए कि इमरान ख़ान बाहर आ रहा है, तो ये एक नई थ्योरी घड़ी गई है कि देखो अरब मुल्क तो हरकत में आ गए, ट्रंप भी हरकत में आ गया, लेकिन इमरान ख़ान नहीं मान रहा, वो असूलों पर सौदेबाजी करने के लिए तैयार नहीं है और वो डट गया है। तो अब गोया कि इस मसले को, इस किस्से को भूल जाइए। इससे पहले इन्होंने ट्रंप इंतज़ामिया से ये उम्मीदें लगाई थी, वो अभी तक उनमें से कोई चीज़ पूरी नहीं हो रही, बल्कि ख़ुद PTI अमेरिका के हलकों ने पाकिस्तान में अपने जो करीबी अखबार रवीस हैं
جن سے ان کے تعلقات ہیں بتایا ہے کہ امریکہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں تحریک انصاف یا عمران خان تو بڑی دور کی بات ہے، پاکستان کا مسئلہ ابھی تک کسی ایجنڈے کی کسی فہرست میں نہیں ہے۔ حالانکہ ٹرمپ انتظامیہ کے ایک اہم رکن نے کہا تھا کہ برسر اقتدار آنے کے بعد ہماری یہ ترجیح ہوگی کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے کچھ گارنٹیاں لے۔ اس وقت اس بات پر تشویش بھی ظاہر کی گئی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بھی ختم ہو گئی اور امریکہ پاکستان کے ایشو پر ہاتھ ڈالنے کے لیے آمادہ نظر نہیں آتا۔ اس کے سامنے بہت سارے مسئلے اور بہت سارے مسئلے ٹرمپ نے خود اپنے لیے نئے پیدا کر لیے ہیں، جن کی وجہ سے ٹرمپ کی مقبولیت بھی خطرے میں ہے۔ اور اب یہ قیاس آرائی کی جا رہی ہے کہ ٹرمپ کی حکومت زیادہ عرصہ نہیں چل سکتی۔ اگر ایسا ہوا تو یہ امریکہ کی تاریخ میں ایک بالکل منفرد باب ہوگا کہ ایک بہت ہی پاپولر لیڈر، ظاہر امریکہ میں ہر جیتنے والا صدر اتنا پاپولر نہیں ہوتا جتنا یہ ٹرمپ تھے۔ ماضی میں کئی مقبول مثالیں ملتی ہیں، مثلاً کینیڈی بہت مقبول تھے، اسی طرح اور بھی کئی صدر آئے جو بہت مقبول تھے، لیکن کسی صدر کا ناکام ہو جانا اس حد تک اس کی مثال بہت ہی کم ملتی ہے۔ ایک مثال کلنٹن کی ملتی ہے، ایک مثال نکسن کی ملتی ہے، لیکن وہ ان کے مواخذے ہوئے تھے، ان کے خلاف ایک کوئی سکینڈل بن گیا تھا، لیکن عوامی اس اپنی سیاسی کارکردگی اور ٹرمپ پر تو یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ امریکہ کو کمزور کر رہا ہے عالمی سطح پر، کیونکہ ٹرمپ کی پالیسی ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ وہ چین اور روس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ چین کم سے کم، روس تو ہر مجبور ملک ہے، لیکن چین کیسے امریکہ کے ساتھ دوستی کرے گا؟ اس کی تو مسابقت ہی امریکہ سے ہے۔ تو خیر وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ امریکہ کی طرف سے اب مکمل مایوسی کے بعد انہوں نے یہ عرب ممالک کی خبریں چھوڑنا شروع کی ہیں۔ اس سے پہلے ایک پلانے کے تحت انہوں نے یہ خبر پھیلائی تھی، اور مزے کی بات ہے کہ یہ خبر پھیل گئی اور اچھے خاصے، میں نے خود دیکھا کہ میچور قسم کے جو صحافی تھے وہ بھی اس بات پر یقین کر بیٹھے کہ طیب اردگان ترکی کے صدر عمران خان کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ بھائی کوئی ملک عمران خان کی ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کم سے کم ترکی، سعودی عرب، امارات اور چین، یہ ملک وہ ہیں، یہ چار ملک وہ ہیں جن کے حکمران عمران خان کا نام سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان چاروں ملکوں کے لیے جو وجوہات ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ ان پر پوری بحث ہو سکتی ہے کہ وہ کیا وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ چار ملک عمران خان کا نام تک سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ کوالالمپور حوالے سے ترکی کے ساتھ عمران نے جو کچھ کیا، اور جس طرح عمران نے اردگان کی چغلی لگائی عرب حکمرانوں کے سامنے کہ مجھے تو اردگان نے گمراہ کیا تھا، میرا کوئی قصور نہیں ہے، تو وہ بات اردگان تک پہنچی، تو اس کے بعد جو اس کی کیفیت ہوئی ہوگی وہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ اس نے سعودی عرب کے اندر بیٹھ کر گالیاں دیں، سعودی شاہ کو مذاق اڑایا، اور یہ تک فقرہ کہا جس کا ترجمہ بار بار سنا گیا۔ اس نے کہا کہ یہ اس کی شکل ایسی ہے، شہزادہ محمد بن سلمان MBS، اس کی شکل ایسی ہے کہ اس کو دیکھتی دل کرتا ہے کہ میں اس کو چپیڑے ماروں۔ تو اس کے بعد کیا یہی امارات والے بھی، اور یہی چین جس کا سی پیک کا ایشو ہے، چین ہم سے زیادہ سمجھتا ہے کہ سی پیک کا جو بیڑا غرق کیا، جو اتنا ڈیلے ہو گیا، جس کا نقصان ہو گیا، اور کون ہے ایک ایجنڈے کے تحت جو سی پیک کو بننے نہیں دے رہا تھا، اور وہ ان کے بعد کوئی بہت ہی بیوقوف آدمی ہوگا یا بہت ہی بھولا آدمی ہوگا جو یہ سمجھے کہ ان چار ملکوں میں سے کوئی ایک ملک عمران خان کے لیے نرم گوشہ ظاہر کر سکتا ہے۔ یہاں تو یہ بھی ہوا کہ ایک مرتبہ خبر آئی کہ چین نے کہا کہ پاکستان میں استحکام پیدا کرو، تو یہاں اس کا ترجمہ PTI کے میڈیا پرسن نے نیشنل ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر یہ کیا کہ چین اصل میں کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو رہا کرو۔ حالانکہ استحکام پیدا کرو کا مطلب وہ ہے جو آسانی سے بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ دو ملکوں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ سیدھے الفاظ میں اگر بات کریں، بلنٹ الفاظ میں، تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ فتنہ پوری طرح کنٹرول میں کرو، اس فتنے کو ختم کرو، کیونکہ جب تک یہ فتنہ موجود ہے سی پیک نہیں بن سکتا، چین یہ کہہ رہا تھا۔ اس کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا۔ تو اب ٹرمپ سے بھی مایوسی ہو گئی، عرب ملک تو خیر پہلے ہی ان کا کوئی سوال نہیں تھا کہ وہ اس قضیے میں عمران خان کی فیور کر سکتے ہیں۔ یورپی یونین والا ایشو بھی سارا تباہ ہو گیا، اس میں ٹرمپ کا بھی ہاتھ ہے، ٹرمپ کا ہاتھ انڈائریکٹ، یعنی ٹرمپ نے تو اپنے مقاصد کے حوالے سے یورپ کو ناراض کیا،
لیکن اب یورپ جو ہے وہ کسی بھی قیمت پر پاکستان اور بھارت سے بگاڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کسی بھی ایشو پر، اور یورپ کو بھی پتہ ہے اسٹریٹجک مفادات اور مالی مفادات کے لیے پاکستان سے جو مدد مل سکتی ہے اس میں سب سے اہم فیصلہ کن کردار پاکستانی فوج کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آرمی چیف کو خصوصی طور پر بلا کر آئندہ کے حالات کے لیے تعاون کی بنیاد رکھی گئی۔ تو خیر یہ تو عمران خان کے اس قصے کی کہانی ہے کہ عرب ممالک حرکت میں آ گئے لیکن عمران خان ڈٹ گیا ہے۔ تو اب یہ قصہ پاک سمجھیے۔ بیچ میں ضمنی طور پر میں یہ بتا دوں کہ عمران خان کو وہ جو چکر آ کر گرنے والی خبر تھی جس کی علیمہ خان نے تردید کی، اس کی تصدیق ہو گئی ہے، اور عمران خان کو چکر آیا تھا اور وہ گرا بھی تھا۔ کوئی سیریس مسئلہ نہیں تھا، ایسا چکر تھا کہ جو کئی آدمی اس بات کا تجربہ ان کے ساتھ ہو چکا ہے کہ کسی وجہ سے انہیں ایک گھمائی سی آئی، وہ یا تو گر گئے یا گرتے گرتے بچے، کسی دیوار کا سہارا لے لیا، بلڈ پریشر، ٹینشن، کسی بھی وجہ سے۔ اب ایک اس کو نئی بیماری ہوئی، اس کے دونوں کانوں میں سیٹیاں بجتی ہیں، اور جیسے وہ کہتا ہے عمران خان نے ڈاکٹروں کو بتایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کانوں میں میرے سرگوشیاں کر رہا ہو۔ تو خیر ڈاکٹر آج معائنہ کر رہے ہیں، پتہ چل جائے گا کوئی بیماری کون سی بیماری ہے۔ ہو سکتا ہے وہ جو موکلات رکھے ہوئے ہیں وہ کوئی تنخواہ وغیرہ مانگ رہے ہوں کہ 2 سال ہو گیا ہمیں کوئی تنخواہ نہیں ملی، تو اس طرح کی بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن کوئی سیریس مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ اس بات کی انڈیکیشن ضرور ہے کہ عمران خان سٹریس فیل کر رہا ہے، اور ڈپریشن کے عالم میں یہ چکر آنا، کانوں میں سیٹیاں بجنا، ان کا تعلق ان چیزوں سے ہو سکتا ہے۔ تو خیر اب یورپ کی انہونی، یعنی یورپ اور امریکہ ایک جان دو قالب تھے۔ دنیا کے ہر تباہی والے واقعے کے پیچھے ان دونوں کا اتحاد شامل تھا۔ عراق کو مل کر انہوں نے تباہ کیا، افغانستان کو مل کر انہوں نے تباہ کیا، شام کو انہوں نے مل کر تباہ کیا، مڈل ایسٹ میں ساری تباہی ان دونوں نے مل کر برپا کی۔ افریقہ میں جو بھی کچھ ہوتا رہا کئی ملکوں میں، اگر وہ CIA آپریٹ کر رہی تھی تو یورپ اس کے ساتھ تھا، اور امریکہ یورپ ہمارے لیے ایک ہی چیز کے 2 نام تھے۔ تو یہ انہونی اب ہو گئی ہے کہ ٹرمپ کی بدولت امریکہ اور یورپ کے راستے الگ الگ ہو گئے۔ اب میں آپ کو خبر بتاؤں، خبر یہ ہے کہ کم سے کم یورپ کی 3 بڑی طاقتیں ایک پیج پر آ گئی ہیں۔ جرمنی، برطانیہ، فرانس، یہ 3 ملک ہی یورپ کے سب سے فیصلہ کن، سب سے اہم، سب سے مالدار، سب سے ترقی یافتہ، سب سے زیادہ دفاعی طاقت رکھنے والے ملک ہیں۔ اور ان کے بعد اگرچہ 2 ملک اور بھی بڑے کہلائے جا سکتے ہیں، جن میں ایک اٹلی ہے اور ایک اسپین ہے۔ کسی حد تک آپ پولینڈ کو بھی اہم ملکوں میں شامل کر سکتے ہیں۔ باقی جتنے ملک ہیں وہ سب بہت ہی چھوٹے چھوٹے ملک ہیں۔ کیا رومانیہ، کیا بلغاریہ، کیا پرتگال، کیا سوئٹزرلینڈ، کیا آسٹریا، کیا ہنگری، کیا چیکوسلواکیہ، کیا ڈنمارک، کیا بیلجیم، کیا ناروے، فن لینڈ، سویڈن، جتنے بھی ملک ہیں یورپ کے، مالدووا ہے اور بیلاروس ہے، بالٹک سٹیٹس ہیں 3 چھوٹی چھوٹی، یہ ملک جو ہیں یہ سب ریاستیں چھوٹی ہیں۔ بڑے ملک یہ 6 ہیں، اور جن میں سے 3 جو ہیں وہ اصل طاقتیں ہیں، اور وہ تینوں ایک پیج پر آ چکی ہیں۔ باقی ملکوں کی حمایت بھی انہیں حاصل ہے، اور ان میں سے برطانیہ اور فرانس نے اعلان کیا ہے، اس اتفاق کا اعلان کیا ہے کہ وہ یوکرائن میں اپنی فوجیں بھیجیں گے۔ اب ان کی فوجیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، برطانیہ کی فوج تو شاید 70-80 ہزار کی رہ گئی ہے، لیکن اب ایک ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ ان سب ملکوں نے اپنی دفاعی صلاحیتیں بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے، فوج بھی بڑھائی جائے گی۔ اب یہ تو نہیں ہوگا کہ برطانیہ کی فوج اگر 80 ہزار ہے تو وہ 3 لاکھ یا 4 لاکھ کر دے گا، لیکن 1.5-2 لاکھ تو کرے گا۔ اسی طرح یہ جو یوکرائن فوج بھیجنے کا فیصلہ ہے یہ بہت اہم ہے، کیونکہ اس وقت پہلے تو یوکرائن کی فوج کو اتنا ایشو اس طرح کا نہیں تھا، کیونکہ امریکی ہتھیار اس سے مل رہے تھے، لیکن اب امریکی ہتھیار ملنا اس سے بند ہو سکتے ہیں، کیونکہ امریکہ جو جس طرح دباؤ ڈال رہا ہے، امریکہ نے ابھی تک یوکرائن کے خلاف کوئی بڑا ایکشن کیا نہیں ہے، اس لیے نہیں کیا کہ اسے اب بھی امید ہے کہ یوکرائن وہ جو معدنیات والا ٹھیکہ ہے اس میں وہ ہمیں دے دے گا، جس کے تحت 50% آمدنی امریکہ کو ملے گی اور 50% یوکرائن کو۔ اس لیے جب تک یہ امید پوری طرح فنا نہیں ہوتی، امریکہ یوکرائن کے خلاف کوئی بڑی پابندی نہیں لگائے گا، لیکن وہ لگا سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے برطانیہ اور فرانس اگر اپنی فوجیں وہاں بھیجتے ہیں، چاہے وہ 5-5 ہزار کی فوجیں کیوں نہ بھیجیں، تو یہ یوکرائن کے لیے بہت بڑی ایک تائید ہوگی، بہت بڑی مدد ہوگی۔ اور ادھر جب یہ زیلنسکی صاحب برطانیہ پہنچے تو کل وزیر اعظم جو تھے انہوں نے ان کا شاندار استقبال کیا،
اور گلے لگایا اور کہا کہ آپ کے ساتھ ہیں، اور پھر کنگ چارلس وہ ایک شاہی دعوت دے رہے ہیں یوکرین کے صدر زیلنسکی کے اعزاز میں، اور یہ ظاہر ہے امریکہ کو منہ چڑھانے والی بات ہے۔ امریکہ کا منہ چڑھا دیا ہے برطانیہ نے، اور ٹرمپ بھی اپنی جگہ پر پریشان ہوگا۔ صدر پیوٹن کے لیے اتنی خوشی کی خبریں نہیں ہیں۔ ظاہر ہے امریکہ اپنی فوج روس کی مدد کے لیے تو نہیں بھیجے گا۔ اگر اس کا ویپنری سسٹم جو ہے، سپلائی جو ہے وہ یوکرین کو تھم جاتی ہے، ہالٹ پر آ جاتی ہے، تو برطانیہ، فرانس اور دوسرے یورپی ملک جن کے پاس نیٹو کے ہتھیاروں کے علاوہ اپنے ہتھیار بھی ہیں، وہ یوکرین کی پوری مدد کریں گے۔ تو یوکرین کے صدر جنگ بندی کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ روس کا مطالبہ ہے کہ جنگ بندی ہو۔ تو آپ ایک نفسیات سمجھتے ہیں کہ جب دو فریق لڑ رہے ہوں تو جو فریق جنگ بند کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو دراصل وہ جیت رہا ہوتا ہے، وہ طاقتور پوزیشن میں ہوتا ہے، اور یہی صورتحال ہمیں نظر آتی ہے۔ ہمارے ہاں تو ایک منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے نا کہ روس نے یوکرین کو فنا کر دینا۔ بھئی 3 سال ہو گئے جنگ میں، یوکرین کا جو رقبہ روس نے قبضے میں کیا تھا اس میں سے کچھ یوکرین نے واپس لے لیا، اور اسے مزید پیش قدمی نہیں کرنے دے رہا، بلکہ کئی علاقے روس کے اس نے فتح کیے ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہی رقبے میں۔ تو یہ ایک بات اس بات کی دلیل ہے کہ میدان جنگ میں روس مار کھا رہا ہے۔ تو یہ بڑی انقلابی قسم کی تبدیلیاں عالمی سیاست میں ہو رہی ہیں، جس کا اثر مڈل ایسٹ پر بھی پڑے گا، پاکستان انڈیا کے یورپ یونین کے تعلقات پر بھی پڑے گا، اور چین کے آگے بڑھنے کے رستے بھی کھلیں گے۔ چاہے ٹرمپ صلح کرے، چاہے وہ یو ٹرن لے لے اور کچھ محاذرے کی طرف جائے، دونوں صورتوں میں چین کے رستے ہمیں کھلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ ناظرین، میں نے کہا تھا کہ عمران خان کے لیے بلائیں ٹلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، بلکہ ان میں اضافہ ہو گیا۔ اس میں ایک تو خبریت ہے، خبریں ہیں میرے پاس، اور آپ کے پاس بھی کئی ذرائع سے پہنچی ہوں گی کہ عمران خان کو بتدریج مزید سختی کا نشانہ بنایا جائے گا، اور پی ٹی آئی کو بھی مزید کرش کیا جائے گا، کیونکہ تمام ریاستی ادارے بھی اس بات پر متفق ہیں کہ یہ پارٹی سیدھی پاکستان کی سالمیت پر وار کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، اور پورا ریکارڈ اس کا اب تو تفصیل کے ساتھ آ گیا۔ لیکن میں ایک اور اپنی ذاتی جو رائے اخبارات اور واقعات سے ہٹ کر جو میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے، اس کا اتفاق کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، آپ اپنی رائے بنا سکتے ہیں۔ وہ ہے کہ عمران خان بار بار توہین رسالت کا مرتکب ہوا ہے۔ ایک لمبی کہانی ہے، تاریخ کی کتابوں میں ہمیں یہ ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اصول بنا دیا، لیکن ہمیں اس بارے میں علم نہیں ہے۔ قرآن کی البتہ ایک آیت ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو اس سے ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے کہ جو حضور کی ذات پر کیچڑ اچھالے گا وہ خسارے میں جائے گا۔ اور اس ایک اور صورت میں بھی اس کا ذکر ہے، وہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس میں آخری آیت ہے، تیسری آیت ہے کہ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو میں امپلیکیٹ نہیں کرنے کی پوزیشن میں ہوں، لیکن تجربہ یہ بتاتا ہے کہ تاریخ میں جس شخص نے بھی حضور کی توہین کی ہے اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوا۔ وہ کبھی تو اس کو مار دیا گیا، کبھی اس نے خودکشی کر لی، اور کبھی اگر وہ زندہ رہا تو وہ ابتر حالت میں زندہ رہا، ابتر حالت میں۔ یہ پورا ریکارڈ بتاتا ہے۔ اور تاریخ میں توہین رسالت کی جتنی وارداتیں اس شخص نے کی ہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ کسی اور شخص نے توہین رسالت کے کسی مجرم نے اتنی مرتبہ توہین رسالت نہیں کی جتنی عمران خان نے کی ہے۔ آپ کے سامنے 2-3 سال کے واقعات آپ یاد رکھیں۔ سب سے پہلے اس نے ایک سوچی سمجھی پالیسی کے تحت اپنے ورکرز کو یہ کنونس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں 2 انسانوں کی براہ راست تربیت کی ہے، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس نے تو خیر کبھی صلی اللہ نہیں کہا، ایک تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، دوسرے میری۔ اب یہ اور پی ٹی آئی کے زومبی کلاس ورکر، یعنی جو برین ڈیڈ ہیں، جن کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے حالات نے اپنے معذور کر دیا ہے، انہوں نے اس بات پر فوری یقین کر لیا اور اس پر ایمان لے آئے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے 22 سال حضور کی تربیت کی اور 22 سال ہی عمران کی تربیت کی۔ ان کو اپنے آپ کو ایک ناپاک شخص جو پیدائش سے لے کر اب تک نجاست کی زندگی گزار رہا ہے، خود کو حضور کے برابر کا شخص قرار دینے کی جسارت کی، اور علماء نے اس کا نوٹس نہیں لیا۔ ان علماء پر بھی عذاب آئے گا، میرا خیال ہے۔ اچھا، اور پھر اس کے بعد اس نے ایک پوری حکمت عملی کے تحت ٹیمیں تیار کی۔
مثلا کسی ٹیم سے کہا کہ تم نے یہ ایشو کرنا ہے کہ یہ جو میں حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں تو یہ اصل میں مجھے اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی دی ہے، یہ ان کو کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ کسے ڈیوٹی دیتا ہے؟ اسے دیتا ہے جسے پیغمبر بناتا ہے۔ پیغمبر کے علاوہ یہ ڈیوٹی کسی ایک شخص کو، کسی بھی چاہے وہ کتنا بھی بڑا ولی اللہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ بطور خاص نہیں لگاتا، بلکہ یہ اجتماعی ذمہ داری ہے کہ میرے احکامات اور میرے پیغام کو آگے پھیلاؤ اور خود بھی عمل کرو۔ تو یہ از خود ڈیوٹی تو سب کی ہے، لیکن اگر کوئی یہ شخص کہے کہ مجھے خصوصی طور پر ڈیوٹی دی گئی ہے تو وہ پیغمبری کا دعویٰ ہے۔ اور پھر ہم نے کم سے کم 10 مرتبہ یہ باتیں سنی کہ کوئی خاتون آئی ہے اور وہ کہتی ہے کہ عمران خان اس صدی کا پیغمبر ہے، کوئی خاتون، کوئی لیڈر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ عمران خان کے ساتھی اس دور کے صحابہ کرام ہیں۔ تو یہ باتیں ایسی نہیں ہوگی، کوئی جذباتی طور پر نہیں ہوئی، یہ تیار کیا جاتا تھا کہ تم نے آ کر یہ کہنا فلاں موقع پر، تم نے آ کر یہ کہنا فلاں موقع پر۔ یہاں تک جسارت کی گئی کہ ایک بہت ہی بدبخت قسم کا انسان جس نے رمضان کی 27ویں شب کو ایک طارق جمیل مولوی تلمبے والے کے ساتھ بیٹھ کر یہ کہا کہ شب قدر سے افضل عمران خان کی تقریر سننا ہے، عمران خان کی تقریر سننا شب قدر سے افضل ہے، یہ بھی کہا۔ پھر ایک نغمہ گھڑا گیا کہ قرآن پاک میں عمران خان کا ذکر ہے، سورہ عمران ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے نوٹ کی، اور پھر مسجد نبوی میں جو توہین کا واقعہ پیش آیا وہ عمران خان کے براہ راست احکامات کے تحت پیش آیا تھا، بلکہ عمران خان نے تو خدا کی بھی توہین کی۔ آپ کو یاد ہوگا اس کی گرفتاری سے پہلے کی بات ہے، گرفتاری سے پہلے کی بات ہے، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح رسولوں کو اپنا پیغام دے کر بھیجا، اسی طرح میں تم لوگوں کو اپنا پیغام دے کر لوگوں کے گھر گھر بھیج رہا ہوں۔ آپ نے ہر دروازے پر دستک دینی ہے اور ان کو حقیقی آزادی کا میسیج دینا ہے۔ تو جس طرح اللہ نے رسول بھیجے، اسی طرح میں تمہیں گویا کہ رسول بنا کر بھیج رہا ہوں۔ یہ بے شمار مثالیں اور بھی ہیں جو اس وقت مجھے کچھ ذہن میں نہیں ہے، آپ کے ذہن میں ہوں گی۔ کرونالوجی پوری موجود ہے، ویب پر ریکارڈ موجود ہے، انٹرنیٹ پر ریکارڈ موجود ہے۔ تو یہ توہین رسالت کا مسلسل مرتکب ہوا ہے، اور ایک پلاننگ کے تحت ہوا ہے، جس کا مقصد یہ تھا کہ حضور کو دکھایا جائے کہ وہ اور عمران خان میں کوئی فرق نہیں، اگر وہ اپنے زمانے میں آتے تو ان کے بعد عمران خان بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ جو توہین کا ایشو ہے نا، اور جو تجربہ ہم دیکھتے ہیں ماضی کا کہ توہین رسالت کرنے والے کسی شخص کا انجام اچھا نہیں ہوا، لازمی نہیں کہ وہ مارا جائے، لیکن کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، جس کی ایک مثال سلمان رشدی ہے، وہ زندہ ہے، توہین رسالت کے بعد بھی زندہ ہے، لیکن وہ کس طرح زندہ ہے؟ عبرت کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔